अब्बा ने घर के लिए नया मुलाजिम रखा तो सब उसे चचा कहकर बुलाने लगे। वो बड़ी उम्र का था, चेहरे पर दाढ़ी थी और हाथ में तस्बीह लिए फिरता था, इसीलिए मैं भी उसे चचा कहने लगी। लेकिन वो मुझे बड़ी अजीब नजरों से देखता था। वो सारा दिन एक सफ़ेद रुमाल से अपना चेहरा छुपाए रखता, मगर जब मैं सामने आती तो वो चेहरे से रुमाल हटा देता और मुझे यूं देखता जैसे वो मुझे बरसों से जानता हो। एक दिन पड़ोस में फौतगी हो गई तो अम्मी वहाँ चली गई, जबकि मेरे छोटे बहन भाइयों को मेरे पास छोड़ गई। लेकिन जब उन्होंने आइसक्रीम वाले की आवाज़ सुनी तो वो भागकर गली में चले गए और मैं घर में अकेली रह गई। चाचा ने ये देखा तो वो मेरे कमरे में आ गया। बिस्तर पर मेरे करीब बैठते ही मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं डरकर बाहर भागने लगी तो उसने एक ऐसी हरकत कर दी जिसने मेरे होश उड़ा दिए, क्योंकि वो कोई बूढ़ा आदमी बल्कि मेरा नाम मारिया हर, मैं मुल्तान में रहती हूँ। मेरा ताल्लुक एक खुशहाल घराने से था। अब्बू अच्छी पोस्ट पर थे, इसीलिए हमने हमेशा अच्छे दिन ही देखे और कोई तंगी परेशानी नहीं देखी, क्योंकि घर के हालात अच्छे थे। मैं कॉलेज से फ्री हुई तो घर बैठकर अपने रिजल्ट का इंतज़ार करने लगी। घर में मेरे अम्मी अब्बू और 2 छोटे बहन भाई रहते थे। घर के काम के लिए हम अक्सर मुलाजमा रखते थे, मगर वो ज़्यादा देर टिकती ही नहीं थी, इसीलिए घर में मुलाजिम बदलते रहते थे। उन्हें दिनों एक मुलाजमा छोड़कर चली गई तो अब्बू ने घर के कामकाज के लिए एक बूढ़ा मुलाजिम रख लिया था। अम्मी को मुलाजिम पर एतराज़ था, मगर अब्बू ने कहा कि वो बहुत बूढ़ा है, सफ़ेद दाढ़ी और हर वक्त तस्बीह पढ़ता रहता है। मेरी गैर मौजूदगी में तुम लोगों को कोई मसला नहीं होगा। यूँ अम्मी मान गई और वो बूढ़ा मुलाजिम हमारे घर काम करने आ गया। मैं उसे पहली बार देखा तो वो किचन में खड़ा बर्तन धो रहा था। उसने मुझे नहीं देखा था, इसीलिए मैं उसे गौर से देखने लगी। वो बड़ी उम्र का था, चेहरे पर सफ़ेद दाढ़ी थी और वो नज़रें झुकाए हुए था। अब्बू ने उसके बारे में सही कहा था, वो मुलाजिम अपने हुलिये से भी शरीफ ही लग रहा था। अब्बू ने घर के लिए नया मुलाजिम रखा तो सब उसे चचा कहकर बुलाने लगे। उनकी देखा देखी मैं भी उस बूढ़े मुलाजिम को चचा कहने लगी। मैं मुकम्मल तौर पर मुतमईन हो गई, लेकिन जब शाम को उसने मुझे पहली बार देखा तो उसकी नज़रें जैसे पलटना ही भूल गई। उस दिन वो मुझे खाने के लिए बुलाने आया। मैंने उसे नज़रअंदाज किया और खाना खाने लगी। ये खाना उस मुलाजिम ने बनाया था। मैंने जो ही पहला लुकमा लिया, वो पहला लुकमा मेरे हलक में अटक गया। मैं जैसे खाना भूल ही गई। कुछ था जो मुझे याद आ गया। ये देखकर मुलाजिम मेरे पास आया और मेरे सामने पानी का गिलास रख दिया। इसके बाद अम्मी ने उसे किचन में जाने को कहा। फिर ऐसा रोज़ रोज़ होने लगा। मुझे ऐसा लगता था कि वो मुलाजिम सबके सामने नज़रें झुकाए रखता है, मगर जब मैं उसके सामने आती हूँ तो वो मुझे बड़ी अजीब नज़रों से देखता था। वो सारा दिन एक सफ़ेद रुमाल से अपना चेहरा छुपाए रखता, मगर जब मैं सामने आती तो वो चेहरे से रुमाल हटा देता और मुझे यूँ देखता जैसे वो मुझे बरसों से जानता हो। मुझे देखते ही उसकी आंखों में चमक सी आ जाती थी। मैं लड़की थी और हम लड़कियां ये बात जानती थी कि कोई हमें छुपकर भी देख रहा हो तो हमें इस बात का पता चल जाता है। मैं कॉलेज से फ्री थी, इसीलिए सारा दिन घर में ही घूमती फिरती रहती थी। कभी छोटे बहन भाइयों के साथ क्रिकेट खेलने लग जाती। मैं कुछ लापरवाह सी लड़की थी, इसीलिए अक्सर दुपट्टे का ख्याल भी नहीं रखती थी। मैं सारे सहन में भागती और मुझे दुपट्टे का होश न रहता। ऐसे में मुझे लगता था कि कोई मुझे मुसलसल देख रहा है, मगर देखने वाला कहीं दिखाई नहीं देता था। अम्मी को शुरू से मैं मर्द मुलाजिम रखने पर एतराज़ था, मगर न जाने इस मुलाजिम ने अम्मी पर क्या जादू किया था कि अम्मी अब उसकी शराफत की तारीफ करते करते न थकती थी। लेकिन न जाने क्यों मुझे उसकी मौजूदगी में बहुत उलझन होती थी। लेकिन ये बात मैंने किसी को बताई नहीं थी, क्योंकि सब उस मुलाजिम से खुश थे। वो अच्छा खाना पकाता था, सफाई भी बड़ी अच्छी कर लिया करता था। जब से वो हमारे घर आया था, हमारे लॉन में फूल भी बढ़ गए थे। वो मुलाजिम हर लिहाज से अच्छा था, मगर उसकी आंखें जब जब मुझे देखती थी ऐसा लगता था कि वो मुझसे कुछ कहना चाहती है। मुझे लगता था आजकल के लड़के लोफर किस्म के होते हैं, जहाँ लड़की देखी उसे घूरना शुरू कर दिया। मगर ये बुढ़ा तो लड़कों से भी 2 हाथ आगे था। कभी कभी तो मुझे उससे डर लगने लगता था कि कहीं वो मुझे अकेला देखकर कुछ कह न दे। वैसे भी आजकल मर्दों का क्या भरोसा था, अकेली लड़की को देखकर कोई गलत हरकत कर देते थे। मगर अभी तक उस मुलाजिम ने मुझे घूरने के अलावा ऐसी कोई हरकत नहीं की थी, इसीलिए मैं उसकी शिकायत भी नहीं कर सकती थी। लेकिन वो मुझे जिन नज़रों से देखता था वो भी कोई अच्छा अंदाज नहीं था। एक दिन मैं नहाकर आई तो कमरे में तौलिया नहीं था। मैंने अपनी छोटी बहन को आवाज़ दी, नूर मुझे अम्मी के कमरे से तौलिया ला दो। अम्मी उस वक्त नमाज पढ़ रही थी, इसीलिए मैंने अपनी छोटी बहन से तौलिया लाने को कहा। वो काफ़ी देर तक तौलिया नहीं लाई तो मैं दरवाजे तक गई ताकि देख सकूं कि वो घर में मौजूद भी है या बाहर खेलने के लिए चली गई है।
یہ دیکھنے کے لیے میں نے دروازہ کھولا تو سامنے وہ ملازم کھڑا تھا۔ میں نے اس وقت دوپٹہ نہیں لیا ہوا تھا، اسی لیے اسے اتنے قریب دیکھ کر میں ڈر گئی اور دروازہ بند کر دیا۔ اس نے تولیہ دروازے کے ہینڈل سے لٹکا دیا اور چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی میں نے دروازہ کھول کر تولیہ اٹھایا، مگر اب بھی میرا دل دھک دھک کر رہا تھا کیونکہ میں اسے اتنے نزدیک دیکھ کر گھبرا سی گئی تھی، اور پھر اس کے وجود سے جو خوشبو آ رہی تھی اسے محسوس کر کے میں کھو گئی تھی۔ ہے تو بڈھا مگر خوشبو آج کل کے لڑکوں کی طرح لگاتا ہے۔ میں تولیے سے بال خشک کرتے ہوئے اسے کافی دیر تک کوستی رہی، اور پھر ایسا ایک بار نہیں ہوا، وہ اکثر میرے قریب آنے کی کوشش کرتا تھا۔ امی ابو سے مکمل طور پر مطمئن ہو چکے تھے، اسی لیے انہیں اب اس پر اعتبار آ چکا تھا، مگر اتنے دنوں کے بعد بھی مجھے اس سے الجھن ہی ہوتی تھی۔ ابو امی کی نظر مولوی بنا رہتا تھا وہ، مگر مجھے دیکھتے ہی وہ کچھ اور بن جاتا تھا۔ ایک دن تو حد ہو گئی، لان میں گلاب کے پودے پر سفید پھول نکلے تو میرا کمرہ مہکنے لگا۔ اس دن مجھے اپنی سہیلی کی شادی پر جانا تھا، اسی لیے میں وہاں چلی گئی۔ واپس آئی تو میرا کمرہ گلاب کی خوشبو سے مہک رہا تھا۔ مجھے سفید گلاب بہت پسند تھے، لیکن یہ پھول میرے کمرے میں کون رکھ کر گیا؟ میں نے یہ بات اپنی بہن سے پوچھی تو اس نے مجھے بتایا کہ یہ پھول میں نے رکھے تھے اور یہ پھول مجھے چچا نے دیے تھے، اور اس نے کہا تھا کہ یہ پھول تم ماریا کے کمرے میں رکھ کر آؤ۔ نور کی یہ بات سن کر مجھے بہت غصہ آیا۔ میں نے وہ سارے پھول اٹھائے اور کچن میں آ گئی۔ چچا، آئندہ ایسی حرکت نہیں کرنی۔ میں نے وہ سارے پھول اس کے سامنے پھینک دیے اور کمرے میں آ گئی۔ مجھے پھول پسند تھے، مگر چچا کو ایسی حرکت نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اس دن کے بعد وہ ملازم میرے سامنے نہیں آیا، مگر 2 دن بعد ہی اس کی وہی حرکتیں شروع ہو گئیں۔ میں اس سے جتنا نظر انداز کرتی تھی وہ اتنا ہی مجھے قریب لانے کی کوشش کرتا، اور یہ بات مجھے غصہ دلا رہی تھی۔ پھر ایک دن تو چچا نے ساری حدیں پار کر دی۔ اس نے ایسی حرکت کر دی جس کے بعد اس کا اصل روپ میرے سامنے آ گیا۔ ایک دن پڑوس میں فوتگی ہوئی تو امی وہاں چلی گئی اور مجھ سے کہنے لگی کہ ماریا، میں پڑوس میں جا رہی ہوں، کچھ دیر تک واپس آ جاؤں گی۔ میں نور سے کہوں گی کہ وہ تمہارے ساتھ ہی رہے، کوئی دروازے پر آئے تو چچا گھر پر ہی ہیں، وہ خود ہی چلا جائے گا۔ ایسا کہہ کر امی چلی گئی، جبکہ میرے چھوٹے بہن بھائی میرے پاس چھوڑ گئیں۔ لیکن جب انہوں نے آئس کریم والوں کی آواز سنی تو وہ بھاگ کر باہر گلی میں چلے گئے اور میں گھر میں اکیلی رہ گئی۔ یہ بات مجھے معلوم نہیں تھی۔ میں اس وقت اپنے کمرے میں بیٹھی پرانی تصویریں دیکھ رہی تھی، تبھی اچانک سے دروازہ کھلا اور میں چونک گئی۔ سامنے چچا کو دیکھ کر میں گھبرا گئی کیونکہ بالکل میری آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ میں نے کچھ کہنے کی کوشش کی مگر میری آواز ہی بند ہو گئی۔ میں نے بستر سے اٹھنے کی کوشش کی کیونکہ مجھ سے چچا کے ارادے خطرناک لگ رہے تھے۔ چچا نے یہ دیکھا کہ میں کمرے سے باہر جانے کا سوچ رہی تھی تو وہ تیزی سے آگے بڑھا اور بستر پر میرے قریب بیٹھتے ہی میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ ماریا، کیا تم نے مجھے ابھی تک نہیں پہچانا؟ کیا تم مجھے اتنی جلدی بھول گئی ہو؟ چچا کی بات سن کر میں ڈر گئی۔ یہ آج سے کیا ہو گیا تھا؟ وہ کیسی باتیں کر رہا تھا؟ میں اسے نہیں جانتی تھی، میں بھلا اس بڈھے سے کیوں ملوں گی؟ یہ باتیں میں اس سے کہنا چاہتی تھی مگر نہ کہہ پائی کیونکہ اس نے میرا ہاتھ بہت زور سے پکڑا ہوا تھا۔ میں اسے اپنا ہاتھ چھڑانا چاہتی تھی مگر اس کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں چچا؟ میں آپ کو نہیں جانتی، میں آپ سے کبھی نہیں ملی، پلیز میرا ہاتھ چھوڑ دیں۔ میں ڈر کر باہر بھاگنے لگی تو اس نے ایک ایسی حرکت کر دی جس نے میرے ہوش اڑا دیے۔ چچا نے میرا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنے ہونٹوں سے لگا لیا۔ ماریا، میں سلطان ہوں، تمہارا سلطان، جس سے تم بہت محبت کرتی تھی۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی داڑھی اتار دی اور اسے دیکھ کر میں ہکا بکا رہ گئی کیونکہ وہ کوئی بوڑھا آدمی نہیں تھا۔ اس نے تو اپنی پہچان چھپانے کے لیے نقلی داڑھی مونچھ لگائی ہوئی تھی۔ وہ تو سلطان تھا جس سے میں محبت کرتی تھی۔ سلطان مجھے چھوڑ کر چلا گیا تھا، اسی لیے آج اسے پاس دیکھ کر میں رو پڑی۔ تم کہاں چلے گئے تھے سلطان؟ میں نے تمہیں کتنی آوازیں دی تھی لیکن تم بے وفا نکلے، تم مجھے چھوڑ کر چلے گئے۔ یہ کہہ کر میں رونے لگی اور سلطان مجھے دیکھتا ہی رہا۔ وہ بھی بہت بے بس لگ رہا تھا۔ سلطان مجھے کالج کے دنوں میں ملا تھا۔ میں ایک سہیلی کی شادی میں گئی جہاں سلطان مجھ سے ملا۔ ہم دونوں کو پہلی نظر میں پیار ہو گیا اور ہم دھیرے دھیرے ایک دوسرے کے قریب آنے لگے۔ میں کالج کے بہانے روز اس سے ملتی، ہماری محبت بڑھنے لگی تھی۔ سلطان کا تعلق ایک غریب گھر سے تھا مگر وہ پڑھا لکھا تھا، اس کے پاس بہت اچھی جاب تھی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ وہ مجھ سے بہت پیار کرتا تھا اور وہ مجھ سے شادی بھی کرے گا، اسی لیے میرے دل میں اس کی عزت اور محبت بڑھتی ہی چلی جا رہی تھی۔ سلطان نے مجھ سے کہا کہ میری تعلیم مکمل ہو جائے تو میرے گھر والوں سے بات کرے گا۔ میں ابھی کالج میں پڑھ رہی تھی جبکہ سلطان مجھ سے بڑا تھا۔
وہ تعلیم مکمل کر کے جاب کر رہا تھا۔ ہم دونوں کو ایک دوسرے سے محبت تھی، اسی لیے ہم ایک دوسرے سے ملے بنا نہیں رہ سکتے تھے۔ لیکن پھر ایک دن سلطان مجھ سے ملنے نہیں آیا اور اس کے بعد وہ مجھے نظر ہی نہیں آیا۔ سارے رابطے بند ہو گئے تھے۔ اب سلطان میرے سامنے بیٹھا تھا اور رو رہا تھا۔ تم مجھے چھوڑ کر کیوں چلے گئے تھے؟ میری بات سن کر سلطان نے بے بسی سے مجھے دیکھنے لگا۔ ماریا، میں کل بھی تم سے پیار کرتا تھا اور آج بھی تم سے پیار کرتا ہوں۔ یہ سن کر میں نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ پھر تم نے مجھ سے بے وفائی کیوں کی؟ تم مجھے چھوڑ کر کیوں چلے گئے؟ میں نے غصے سے کہا تو سلطان کو بھی غصہ آ گیا اور وہ کہنے لگا، میں بے وفا نہیں ہوں، میں نے تم سے ہمیشہ پیار کیا ہے، میں نے بے وفائی نہیں کی، اسی لیے مجھ پر بے وفا ہونے کا الزام مت لگا۔ میں بہت مجبور تھا۔ اس کی بات سن کر میں نے چلا کر کہا، کیسی مجبوری؟ پیار سے بڑی مجبوری بھی ہوتی ہے؟ یہ سن کر وہ کہنے لگا، ہاں، پیار سے بڑی مجبوری ہوتی ہے، اور وہ ہوتی ہے اس کی عزت، جس سے ہم پیار کرتے ہیں۔ مجھے تم سے پیار تھا، لیکن مجھے تمہاری عزت پیار سے بھی زیادہ عزیز تھی، اسی لیے مجھے راستے سے ہٹنا پڑا۔ سلطان کی یہ بات سن کر میں اسے حیرانی سے دیکھ رہی تھی۔ وہ کیسی باتیں کر رہا تھا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی، اسی لیے میں نے چیخ کر کہا، مجھے ابھی بتاؤ تمہاری کیا مجبوری تھی؟ تمہیں مجھ سے ملنے کے لیے کس نے روکا تھا؟ یہ سن کر سلطان کہنے لگا، تمہیں یہ جان کر بہت دکھ ہوگا، اسی لیے یہ سوال مت پوچھو، مجھے اس شخص کا نام جاننا ہے۔ اسی لیے میں نے سلطان سے کہا، ٹھیک ہے، پھر تم یہاں سے چلے جاؤ اور دوبارہ کبھی میرے سامنے مت آنا۔ یہ سن کر سلطان تڑپ اٹھا، کیونکہ وہ بھی مجھ سے پیار کرتا تھا، اسی لیے وہ کہنے لگا، ماریا، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں اور میں چاہتا تھا کہ تمہاری تعلیم مکمل ہونے کے بعد میں تمہارے باپ سے تمہارا ہاتھ مانگ لوں، مگر مجھے نہیں پتا تھا کہ ہمارا ملن اتنا مشکل ہوگا۔ ایک دن تمہارے باپ نے ہم دونوں کو کہیں دیکھ لیا اور اس کے اگلے دن اس نے مجھے بلایا اور پوچھا کہ تمہارا ماریا کے ساتھ کیا تعلق تھا۔ میں تم سے پیار کرتا تھا، اسی لیے میں نے تمہارے باپ کو سب سچ سچ بتا دیا۔ میں نے سوچا کہ یہ بات کبھی نہ کبھی تو تمہارے باپ کو پتہ چلنا ہی تھی، اسی لیے میں آج ہی یہ بات انہیں بتا دیتا ہوں۔ میری یہ بات سن کر تمہارا باپ کہنے لگا، دیکھو، مجھے تم اچھے اور شریف لڑکے لگے ہو اور میں جانتا ہوں کہ تم میری بیٹی سے بہت پیار کرتے ہو، لیکن ہم لوگ اپنی ذات برادری سے باہر رشتہ نہیں کرتے، اسی لیے تم ماریا کو بھول جاؤ اور اس کی زندگی سے نکل جاؤ، کیونکہ میں کبھی بھی یہ شادی نہیں ہونے دوں گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اور ہاں، اگر تم نے ماریا کو یہ سب کچھ بتانے کی کوشش کی تو میں تمہیں جیل بھی بھجوا سکتا ہوں۔ یہ کہہ کر تمہارا باپ چلا گیا اور میں تمہاری زندگی سے نکل گیا۔ سلطان کی باتیں سن کر تو میرے ہوش اڑ گئے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میرے ابو جو مجھ سے اتنا پیار کرتے ہیں وہ ایسا بھی کر سکتے ہیں۔ ابو مجھ سے اتنا پیار کرتے تھے کہ انہوں نے آج تک مجھے گھر کے کسی کام کو ہاتھ بھی لگانے نہیں دیا تھا۔ یہ کیسے ممکن تھا کہ ابو نے اس شخص کو مجھ سے دور کر دیا جسے میں اتنا چاہتی تھی؟ یہ سب سن کر میں رونے لگی۔ سلطان نے مجھ سے کہا، ماریا، تمہاری امی واپس آنے والی ہوں گی، اسی لیے اب میں چلتا ہوں۔ میں نے تمہارے ابو کی بات مان لی تھی اور تم سے ملنا چھوڑ دیا، مگر میں تمہیں بھلا نہیں پایا، تم میرے دل سے نہیں نکل پائی، اسی لیے میں نے ایک بوڑھے ملازم کا بھیس بدلا اور تمہارے گھر آ گیا تاکہ تمہیں دیکھ سکوں۔ میں نے جو کچھ تمہیں بتایا ہے اسے اپنے دل میں رکھ لینا اور کسی کو مت بتانا۔ مجھے تمہارے ابو کی بات پر بہت غصہ آیا تھا، مگر پھر میں نے سوچا کہ وہ تمہارا باپ ہے، اس نے آج تک تمہیں کوئی تکلیف نہیں دی، اسی لیے وہ چاہتے ہوں گے کہ تم شادی کے بعد بھی خوش رہو۔ میں غریب سا بندہ ہوں اور ہمارے بیچ ذات برادری کا فرق بھی ہے، اسی لیے تم وہیں شادی کرنا جہاں تمہارا باپ چاہتا ہے۔ سلطان کی یہ بات سن کر میں رونے لگی اور وہ اٹھ کر باہر جانے لگا۔ میں نے اسے جانے سے روک دیا۔ سلطان، مت جاؤ، اگر آج تم چلے گئے تو ہم کبھی دوبارہ نہیں مل پائیں گے، میں اپنے والدین سے ابھی بات کرتی ہوں۔ یہ کہہ کر میں اپنے کمرے سے باہر نکل آئی۔ امی اسی وقت پڑوسیوں کے گھر سے واپس آ رہی تھی۔ مجھے یوں روتے ہوئے دیکھا تو پریشان ہو گئی۔ ماریا بیٹا، تمہیں کیا ہوا؟ تم کیوں رو رہی ہو؟ امی کی بات سن کر میں ان کے گلے لگ گئی۔ امی، میں ایک لڑکے سے محبت کرتی ہوں اور ہم دونوں شادی کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ بات ابو کو پتہ چل گئی۔ ابو نے اس لڑکے کو بلایا اور کہا کہ وہ مجھ سے نہ ملے کیونکہ ہماری ذات برادری الگ ہے۔ ابو نے اس لڑکے کو دھمکی دی ہے اور اسے مجھ سے دور جانے کا کہا ہے۔ وہ چلا بھی گیا، مگر امی مجھ سے پیار کرتا ہے، اسی لیے وہ دوبارہ میری زندگی میں آ گیا۔ میں ان سالوں میں اس لڑکے کو بے وفا سمجھتی رہی، لیکن وہ مجھ سے سچی محبت کرتا تھا، اسی لیے وہ ایک بوڑھے آدمی کا بھیس بدل کر ہمارے گھر کا ملازم بن گیا، اور آج اس نے پیار سے مجبور ہو کر مجھے سب بتا دیا کہ اسے میرے ابو نے مجھ سے دور کرنے کو کہا تھا۔ میں امی سے الگ ہوئی اور سلطان کو امی کے سامنے کھڑا کر دیا۔ امی اسے دیکھ کر ہکا بکا رہ گئی۔
میں نے امی سے کہا کہ امی، میں سلطان سے پیار کرتی ہوں اور اس کے بنا نہیں رہ سکتی۔ میں ان کی ذات برادری کو نہیں مانتی۔ اگر آپ نے ہمارا ساتھ نہیں دیا تو میں زہر کھا کر مر جاؤں گی۔ یہ سن کر امی تڑپ گئی اور مجھ سے کہنے لگی، تم ایسا کچھ بھی نہیں کرو گی ماریا، میں تمہارے ابو سے خود بات کروں گی۔ یوں امی کو اصل حقیقت پتہ چلی تو انہوں نے اسی وقت ابو سے بات کی۔ ابو نے یہ سب کیا تھا، اسی لیے وہ یہ سن کر شرمندہ ہو گئے۔ انہیں مجھ سے پیار تھا، اسی لیے تو میری دھمکی کام کر گئی اور ابو کو ہار ماننی پڑی، اور ہمارا پیار سچا تھا اسی لیے جیت گیا۔ ابو نے میری تعلیم ختم ہوتے ہی میری اور سلطان کی شادی کر دی اور میں اس کے ساتھ ہنسی خوشی رہنے لگی۔